नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अमलिन अल अमलुस सालिह फ़ीहिन्न अहब्ब इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। फ़क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ज़ुल्क़ादा की आज 28 तारीख़ है, कल 29वीं है। अगर कल चाँद नज़र आ गया तो परसों पहली ज़िलहज्जा है। अगर कल चाँद नज़र नहीं आया तो फिर अगले दिन होगी। तो जो दिन और अय्याम आने वाले हैं, जिसे आशरा ज़िलहज कहा जाता है, इंतहाई मुबारक और इंतहाई अज़मत वाले, अहमियत वाले दिन आने वाले हैं। तो मुनासिब ये लगा कि उस बारे में कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर दी जाएं ताकि वक्त आने से पहले उनकी तैयारी की जा सके, वक्त आने से पहले उनकी तैयारी की जा सके। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़जर की शुरू की आयात में इन 10 अय्याम की कसम उठाई है। चूँकि अब दिन आने वाले हैं तो उन दिनों के आने से पहले उन दिनों के जो आमाल हैं, अरकान हैं, कुछ चीज़ें उसमें मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें उसमें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें उसमें सुन्नत हैं, कुछ नफली इबादात हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि इन अय्याम को हम कीमती बना सकें। कुरान और हदीस में इन अय्याम के बारे में दलाइल मिलते हैं कि इनकी आज़मत भी है, इनकी अहमियत भी है और इन औक़ात का अल्लाह के यहाँ एक मर्तबा मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ औक़ात को, बाज़ ज़माने को और बाज़ लम्हों को दूसरे अय्याम, ज़माने और वक्तों पर तरजीह दी है। जैसा कि हदीस में आता है कि सय्यदुश्शुहूरी शहरु रमज़ान, कि महीनों का सरदार, महीनों का बादशाह रमज़ान है। महीनों का बादशाह कौन सा है? रमज़ान है। वअअज़मुहा अश्र ज़िलहज। लेकिन अज़मत में, अहमियत में जो दिन बड़े हुए हैं वो अश्र ज़िलहज के। और कुरान मजीद की ये आयत वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए मालूमात, मालूम दिनों में, मालूम दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करो। तो इनसे मुराद भी ये अशरा ज़िलहज है, 1 से लेके 10 ज़िलहज्जा तक, कि जैसे ही चाँद नज़र आ जाए ज़िलहज का तो आपने
تسبیح اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر میں اضافہ کر دینا ہے. جہاں آپ معمولات اپنے ذکر کے کرتے ہیں وہاں اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو اور بڑھانا ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک میں ترغیب دی گئی ہے کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ تکبیر اور تحلیل اور تسبیح سے اللہ کے ذکر میں کثرت کیا کرو ان ایام میں. اور اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے. حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ دنوں کے اعتبار سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہے عمل کرنے کے اعتبار سے وہ ایام ذی الحج ہے. ان 10 دنوں میں جو بھی کوئی عمل کرے گا وہ مجھے اور دنوں کے بنسبت زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو سب سے زیادہ افضل ہے، کیا اس سے بھی افضل یہ دن ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے، یہ بڑے ہوئے دن ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا، اپنے نفس اور مال کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگایا لیکن کوئی بھی چیز واپس لے کر نہیں آیا، یعنی کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر واپس آیا، زندہ واپس نہ آیا. وہ شخص ان ایام کی عبادات کے جو ثواب ہے اس سے بڑا ہوا ہے. مگر جو جہاد میں گیا اور غازی بن کر واپس آ گیا وہ بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ پا رہا. حالانکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک آدمی کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر اور لڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کی عبادت کا ثواب اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنا جان اور مال لے کر گیا پھر واپس نہ آیا. کتنی عظمت والے دن ہیں، کتنی اہمیت والے ایام ہیں جو ہمارے پاس ابھی آنے والے ہیں 1-2 دن کے بعد. تو ان میں کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. پہلا کام تو میں نے بتا ہی دیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. خالی ان ایام کی بات نہیں ہے، اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ عقل مند شمار کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے حالت میں، لیٹے ہوئے حالت میں، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کرنے والے ہیں، ہر لمحے بستر پر ہوں تب بھی، قیام کی حالت میں ہوں تب بھی، سجدے کی حالت میں ہوں تب بھی، ہر لمحے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے اپنے ذکر میں اطمینان رکھا ہے، دل کا سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر عرش فرش پہ کرو گے میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا، تم میرا ذکر مخلوق کے سامنے کرو گے میں تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کروں گا. اور جس نے ایک مرتبہ کسی دوسرے شخص سے سبحان اللہ زیادہ بولا ہوگا اس کی کیا فضیلت ہے بھائی، کہ وہ ایک درجہ جنتی سے اوپر ہوگا. جب وہ اوپر والا کروٹ لے گا تو اس کی کروٹ سے ایک خوشبو مہکے گی، اس کی کروٹ سے ایک خوشبو مہکے گی جو نیچے کے درجے کے تمام جنتی اس سے مستفید ہوں گے.
تو نیچے والے پوچھیں گے بھئی یہ آج کیسی خوشبو ہے؟ فرشتے ان کو بتلائیں گے کہ جو تم سے اوپر جو جنتی ہے اس نے کروٹ لی ہے، اس کی کروٹ سے یہ خوشبو اللہ نے سارے جنت میں مہکا دی ہے۔ تو نیچے والے یہ آس کریں گے، تمنا کریں گے بھئی ایسا کون سا اس کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا؟ تو فرشتے بتلائیں گے کہ بھائی کوئی زیادہ عمل تو نہیں کیا، تم سے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا۔ کتنا وقت لگتا ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سیکنڈ میں بھی آدمی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ، ایک سیکنڈ میں۔ اور ہم کتنے لمحے کتنے سیکنڈ ضائع کر رہے ہیں جو اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل ہو کر ہم گزار رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایام آنے والے ہیں، ان میں تو حکم دیا جا رہا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ ان ایام حج میں اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ اب حکم آ گیا تو اہمیت بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی تو اس کا ثواب بھی بڑھ گیا۔ تو اب تو اگر کوئی غفلت میں وقت گزارے تو اس سے بڑا کون محروم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے جو اس کے باوجود غفلت میں وقت گزار دے؟ کہ جب اللہ کی طرف سے حکم بھی آ جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے ان ایام حج میں؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے ان ایام میں دن اور رات گزارنے ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو، کیونکہ اس میں ایک رکن اس ایام کے آخر میں جو 10 ذی الحجہ ہوتی ہے وہ قربانی کا یوم النحر کا دن ہے، اور جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ہے، تو پھر وہ ناخون، بال، جو زائد بال ہوتے ہیں، سر کے بال ہو گئے یا زیر ناف بغل کے بال ہو گئے، اور ناخون وغیرہ نہ تراشے، بال وغیرہ نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ تو ان ایام میں جن جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اس کو فرض کا درجہ تو نہیں دیں گے، واجب کا درجہ بھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بال وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ سکتا ہے، قربانی پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ سنت ہے، وہ اس لیے کہ حجاج کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جائے، کہ حجاج کرام ان 10 ایام میں نہ بال کاٹتے ہیں نہ ناخن تراشتے ہیں جب تک احرام سے باہر نہ ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ مشابہت اور متابعت کرنے کے لیے یہ عمل کروایا جا رہا ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ نہ اپنے مونچھ کے بال کاٹیں گے ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد، نہ سر کے بال اور نہ ناخن وغیرہ تراشیں گے، اور جب ان کی قربانی ہو جائے اور قربانی وہ کر لیں اس کے بعد پھر سر کے بال وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں، زیر ناف بغل کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اور مونچھیں اور ناخن بھی تراش سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمل فرض واجب نہیں ہے، مسنون عمل ہے، مستحب ہے، کریں گے تو بہت اچھا ثواب ملے گا۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور جن کے ساتھ ہم مشابہت اختیار کریں گے اللہ میدان حشر میں انہی کے ساتھ ہمارا جمع ہونا فرمائیں گے، اور حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو کون کون یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حشر حجاج کرام کے ساتھ ہو؟ سبھی چاہیں گے نا بھائی؟ کون ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ میرا حشر حاجیوں کے ساتھ نہ ہو؟ ایک حاجی کتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ایک روایت کے اندر 400 آدمی، ایک روایت کے اندر 400 گھرانے۔ تو اگر ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو ہمارے لیے بھی تو سارے فضائل اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور حاجی بخشا بخشایا جس نے حج مقبول کر لیا، اللہ کے ہاں کیا اس نے مقام اور مرتبہ پایا ہے۔ تو ان حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ عمل کروایا جا رہا ہے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ مونچھیں وغیرہ ہیں تراشنی ہو تو پہلے تراش لیں، ابھی 1-2 دن ہے، آج 28 ذی القعدہ ہے، کل 29ویں ہے، کل کیا پتہ چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے آپ سر کے بال بھی کٹوانا چاہتے تو کٹوا لیں، مونچھیں ہلکی کرنا چاہتے کر لیں، اور
ناخن وغیرہ کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ لیں، زیر ناف بال بغل کے بال کاٹنا چاہتے ہیں تو پہلے کاٹ لیں، اس کے بعد پھر یہ 10 دن آپ بالکل یہ اگر قربانی آپ پر واجب ہے تو نہ کاٹیں، جب قربانی ہو جائے پھر کاٹ لیں۔ تو دوسرا عمل یہ کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ ان ایام کے جو دن ہیں ان دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ راتوں کی الگ قسم کھائی ہے، دنوں کی الگ۔ ان راتوں کی اور ان دنوں کی، کیونکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے دن رات کے تابع ہے، اس لیے قرآن مجید میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ رات سے ابتدا کی ہے کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی کہ وقت کی یا فجر کی، اور قسم ہے لیال عشر 10 راتوں کی، تو اس میں دن خود بخود آ گئے ہیں۔ اور پھر حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ان ایام میں اگر کوئی روزہ رکھے ان ایام میں اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعد میں علماء میں اس میں اختلاف ہوا اسی ثواب کو دیکھتے ہوئے کہ ایام حج کے اتنے ثواب ہیں، یعنی کہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس کا اتنا ثواب، اتنی اہمیت ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے اس کی اہمیت اس سے زیادہ، یا یہ اس کی اہمیت اس سے زیادہ؟ اس میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی جو ایام حج ہے یا عشرہ ذی الحج ہے اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رات کی نفل عبادات کا ثواب مقبول لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، یقینی نہیں ہے 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25، 27، 29، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ رمضان المبارک میں جو میں نے عبادات کی ہیں میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یقین سے؟ بتاؤ بھائی۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ایام حج میں، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس کی راتوں میں جو کوئی بھی عبادت کرے گا تو اس نے گویا کہ لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر میں اس نے عبادت کی، اور لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑا ہوا ہے۔ اور یہ کتنی راتیں آ گئیں؟ 10 راتیں۔ تو گویا کہ آپ نے 10 لیلۃ القدر کو پا لی۔ اب اگر کوئی عبادت نہ کرے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، رات بھر جانور کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، جانور کے ساتھ خود بھی جانور بنا ہوا ہے، نہ کپڑوں کی پاکی کا خیال ہے، ہاں بھئی کیا خدمت کر رہے ہیں جانور کی؟ خدمت سے منع نہیں ہے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن جو آپ کے اوپر عبادات فرض ہیں پہلے ان کو تو ادا کریں، ہے بھئی۔ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے اس کی اہمیت تو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں وہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کپڑوں کی آپ کی پاکی کا بالکل خیال نہیں ہے، گوبر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے ہیں، پورا دن ایسے ہی گزر رہا ہے، پوری رات جانور وہاں اپنا بیٹھا ہوا ہے، سستا رہا ہے، سو رہا ہے، یہ اپنے بیٹھ کے لیڈو کھیل رہے ہیں، پوری راتیں ہمارے لیڈو کھیلنے میں اور وہ تاش کھیلنے میں لگی ہوئی، پتے کھیلنے میں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں کلچر؟ گلیوں میں جانور لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے وہ راتیں کالی کرنی ہے بس، اللہ ماشاء اللہ کوئی اس جذبے سے لا رہا ہو، ہاں بھائی پہلے سے لائیں گے، اس کو پال پوس کے موٹا کریں گے اور اچھا سا جانور کر کے اس کو خوب خدمت کر کے انسیت پیدا کر کے پھر اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ورنہ تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے تخت لگ گیا ہے، آ جاؤ بھائی لوڈو کھیلو، پوری رات منوس گیم کھیل رہے ہیں، یہ نحوست والا گیم ہے لوڈو، گلیوں میں بڑے بھی کیا بچے کیا سب کھیل رہے ہیں۔ اور کیا شو کرایا جا رہا ہے؟ بھائی جانور آیا ہوا، گلی میں جانور آیا، گلی بھی بند کر دی، لوگوں کے راستے بند کر دی، لوگوں کو نقصان دے کر قربانی کی جا رہی ہے، سنت ابراہیمی پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور نام و نمود کی ایک عجیب فضا جو ہمارے کراچی میں چلی ہے الامان والحفیظ، کہ ایک سنت جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کے نام پر کیا جانور کو سجایا جاتا ہے اور کیا اس کو باقاعدہ کیٹ واک کرائی جاتی ہے،
اور اس کی کیٹ واک کے چکر میں پارٹیاں دی جا رہی ہیں، ٹی پارٹی ہو رہی ہے، پورے دور دور اعلانات ہو رہے ہیں بھائی آ جاؤ، اور جانور سے کیٹ واک کرائی جا رہی ہے کہ میں یہ سنت ابراہیمی کو پورا کر رہا ہوں. کیا ثواب ملے گا؟ سنت ابراہیمی کی حقیقت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے بھائی، نیت کا سب سے بڑا عمل دخل ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے کہ نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ میرے سارے کام، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں. اور یہ جو بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بڑے بڑے جسموں کے اور بڑے بڑے جثے کے جو جانور ہیں، جن کو میڈیکیٹڈ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو انجیکشن لگا کر بڑا ان کا جو ہے نا وہ حیت ان کی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کے ہیولے جیسے جانور، جو لگ رہا ہے کہ یہ ان کو انجیکشن دیے گئے. اور ایسی رپورٹیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کہ وہ ایک نام و نمود کے لیے کہ بس وہ لایا پتہ چلے گلی میں میرا جانور سب سے بڑا ہے. اور یہ اگر نیت رہی اور یہ دل میں بات رہی تو اس قربانی کا کیا فائدہ. بات کہیں اور نکل جائے گی انشاءاللہ، اس پہ آئندہ جمعے کھل کے تفصیل سے بات ہوگی، کیونکہ قربانی کے ایام قریب ہوں گے. ابھی جن ایام کی بات ہو رہی ہے ان میں ہم نے ان کی راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت میں لگانا ہے، تاکہ یہ جو وقت ہے یہ قیمتی بن جائے، اور وہ ثواب جو اللہ نے ان ایام میں رکھا ہے مجھے اور آپ کو مل جائے اور ہم اس کے مستحق بن جائے. تو ان ایام کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی، اور ان کے دن کے روزے اللہ نے 1 سال کے روزے کے بقدر ثواب لکھا ہے، کہ جس نے اس کے 1 دن کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے. اور جب یوم عرفہ ہوتی ہے، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ جسے کہتے ہیں، تو 9ویں ذی الحجہ کا روزے کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے. کتنی بڑی فضیلت کی یہ چیزیں ہیں جو ان ایام میں آنے والی ہیں. یہ عشرہ ذی الحج، تو علماء میں جب اختلاف ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا عشرہ ذی الحج زیادہ فضیلت کا حامل ہے، تو کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ نہیں بھائی، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑا ہوا ہے. قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. کچھ اس طرف گئے ہیں کہ بھائی نہیں، عشرہ ذی الحج میں جو ہے اس کی بھی قرآن میں اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اس میں وقوف عرفہ بھی ہے، اور اس میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن. اور وقوف عرفہ کے دن ایک تو یہ ثواب ہے کہ اللہ اس دن کے روزے کو کہ رکھنے والے کو 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ اس دن شیطان کو سب سے زیادہ رسوا و ذلیل کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ سب سے زیادہ بندوں کی جو بخشش ہوتی ہے وہ اس دن ہوتی ہے، عرفے والے دن، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب اس دن ہوتے ہیں. تو کچھ علماء اس طرف گئے کہ بھئی یہ جو ایام حج ہے، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے. لیکن جو جمہور علماء ہیں انہوں نے ایک بیچ کی رائے نکالی ہے کہ بھئی راتوں کے اعتبار سے تو آخری عشرہ جو رمضان کا ہے وہی عظمت والا ہے، بڑا ہوا ہے، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے، ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے. اور دنوں کے اعتبار سے ایام حج بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی سب سے زیادہ بخشش فرماتے ہیں. اور اس دن کا ثواب روزہ رکھنے کا
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس لیے وہ دن میں عرفہ کیا جاتا ہے، رات میں نہیں۔ تو دنوں کے اعتبار سے ایام حج عظمت والے ہیں، اہمیت والے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے یعنی کہ جو آخری عشرہ ہے، جو رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں جس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، وہ عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایام حج آنے والے ہیں، ان ایام کے آنے سے پہلے اس کی خوب تیاری کر لیں کہ جن کو قربانی کرنی ہے وہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے بال، ناخن اور یہ جو سر کے بال ہیں، مونچھ کے بال ہیں، یہ سارے کاٹنا چاہے تو کاٹ لیں۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، جن پر قربانی واجب ہے، پھر یہ اضافی بال لینا، زائد بال لینا یہ صحیح نہیں ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر آپ یہ بال کاٹیں، اور ان 10 ایام میں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا ہے، کثرت دکھانی ہے، تسبیح میں، تحلیل میں، تشریق میں۔ تکبیرات تشریق اسی 10 ایام میں 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق واجب ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو واجب کے درجے پہ چلے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت ہے، مستحب ہے۔ ہم نے سنت نہیں دیکھنا، مستحب نہیں دیکھنا، واجب نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سکھلائی بتلائی ہیں جو اللہ سے ثواب کو لینے والی ہیں۔ عمل کریں گے اللہ کے ہاں سے ثواب کو پائیں گے، عمل کرنے والے سے ہی اللہ راضی ہوتے ہیں، اور یہی عمل آگے ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزا کا عالم جب طاری ہو زبانوں پر جاری ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔